أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum students. Hope you are fine and enjoying today. I am fine too. After Eid, this is my first lecture which I am delivering for you. Today is our 8th lesson of online classes. आज का लेक्चर हमारा ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में 8वां लेक्चर है। चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट चैप्टर ही है, विच इज़ अबाउट नेशनल इनकम। चैप्टर नंबर 1 नेशनल इनकम मीन्स कौमी आमदनी का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ द टॉपिक? टॉपिक ऑफ द डे इज इनकम कंजम्पशन फंक्शन, यानी आज हमने तफाइले सर्फ पढ़ना है। इनकम कंजम्पशन फंक्शन, आमदनी और सर्फ का तफाइली रिश्ता। What is the income consumption function? आमदनी और सर्फ का तफाइली रिश्ता, functional relationship between income and consumption. Y shows income and C shows consumption. In economics, इनकम को हम Y से रिप्रेजेंट करते हैं, I से रिप्रेजेंट नहीं करते, और कंजम्पशन को हम C से ही रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट्स द डेफिनेशन? तारीफ क्या है? आमदनी का वो हिस्सा जो अशियाए ज़रूरियात पर खर्च किया जाए, सर्व यानी कि कंजम्पशन कहलाता है। अशियाए ज़रूरियात हमारी जो डेली नीड्स हैं वो क्या हैं? अशियाए ज़रूरियात हमारी क्या हैं? हमारी जो डेली नीड्स हैं वो ये है कि हम यूटिलिटी बिल्स क्या होते हैं? बिजली, गैस, पानी वगैरह के बिल्स। हमने हाउस रेंट पे करना है, हमने बच्चों की स्कूल फी पे करनी है, वैन के चार्जेस देने हैं, हमने अपनी बाइक का या गाड़ी का फ्यूल डलवाना है, दूध के पैसे देने हैं, जो डेली की ग्रॉसरी आनी है उसके पैसे देने हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हमारी डेली नीड्स में या बेसिक नीड्स में शामिल होती हैं। अगर हम ये फंक्शन देखें, C इज़ द फंक्शन ऑफ Y, ये फंक्शन का F है। C इज़ इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय Y। इसका मतलब ये है कंजम्पशन इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम, सर्फ आमदनी का तफाइल है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, आपको हमेशा से फंक्शंस इसी फॉर्म में दिए जाएंगे। इस फंक्शन में आई हैव टू वेरिएबल्स, C कंजम्पशन और Y इनकम। Y हमारा आमदनी यानी कि इनकम को ज़ाहिर कर रहा है और C हमारा सर्फी खर्च यानी कि कंजम्पशन को ज़ाहिर कर रहा है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जो भी वेरिएबल राइट हैंड साइड पर है वो आपका आज़ाद मुतग़य्यर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो वेरिएबल आपके दाएं हाथ वाली तरफ है या राइट हैंड साइड पर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि जो वेरिएबल आपके लेफ़्ट हैंड साइड पर है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि ताबे मुतग़य्यर है। अब इस फंक्शन में C इज़ द फंक्शन ऑफ Y में हमारे पास Y यानी इनकम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और C यानी कंजम्पशन एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आज़ाद मुतग़य्यर वो वेरिएबल होता है जो अपनी मर्ज़ी से अपनी वैल्यूज़ चेंज कर सकता है। जैसे आप एक हाउस होल्ड में देखें, एक घर की एग्जांपल लें। घर में जो हमारे वालिदैन होते हैं वो इंडिपेंडेंट हैं,
جبکہ آپ پیرنٹس میں سے بھی اگر چوز کریں تو فادر جو ہیں وہ ہاؤس ہولڈ ہیڈ ہوتے ہیں، گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، تو وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ کیسے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے زندگی سے متعلق تمام ڈیسیشنز انہوں نے لینے ہیں۔ بچوں نے کون سے سبجیکٹس پڑھنے ہیں، کس اسکول، کس کالج، کس یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن کرانا ہے، ان کے لیے پرپوزلس یعنی رشتے جو دیکھنے ہیں ان کے بارے میں بھی ڈیسیجنس انہیں کے ہوں گے کہ بچوں کی شادیاں کہاں کی جائیں گی، شادیوں کے نظامات کیسے کیے جائیں گے، ان پر کیسے اسپینڈ کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ایک والد دیکھتے ہیں جو کہ آزاد ہوتے ہیں اپنے فیصلوں میں، اور وہ یعنی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارا انکم ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، جبکہ کنزمپشن ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے۔ اگر ہم ہاؤس ہولڈ کی ایگزامپل دیکھیں تو بچے جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس پہ۔ پیرنٹس نے جو ڈیسیشنس لینے ہیں، جو فیصلے کرنے ہیں، بچوں نے ان فیصلوں پر عمل کرنا ہے، اور یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ وہ اپنی مرضی سے یعنی آزادانہ طور پہ فیصلے نہیں کر سکتے، انہوں نے تمام فیصلے اپنے پیرنٹس کی مرضی کے مطابق اڈاپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ یعنی پیرنٹس ایک ہاؤس ہولڈ میں پیرنٹس انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور بچے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں انکم جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، جبکہ کنزمپشن جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے۔ اب جو انکم ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کیسے ہے؟ یہاں پہ جیسے میں نے شو کیا ہے کہ اگر آمدنی بڑھ جاتی ہے، انکم انکریز ہوتی ہے، یہ جو ایرو ہیڈ اوپر کی طرف ہے اس کا مطلب ہے کہ انکریز ہونا، اور جو ایرو ہیڈ نیچے کی طرف ہے اس کا مطلب ہے ڈکریز ہونا یعنی کہ کم ہونا۔ آمدنی کے بڑھنے سے صرفی اخراجات بڑھ جاتے ہیں، اور آمدنی کے کم ہونے سے صرفی اخراجات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے کہ آمدنی بڑھ گئی ہے تو صرفی اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں؟ بڑی کامن سی چیز ہے، اگر آپ کی پاکٹ منی میں اضافہ کر دیا جائے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آمدنی بڑھ گئی ہے۔ تو آپ کی پاکٹ منی میں جو اضافہ ہوا ہے آپ اس کی وجہ سے اپنے اخراجات میں بھی اضافہ کر دیں گے، یعنی وہ چیزیں جو آپ پہلے نہیں خرید سکتے تھے، وہ آپ کی خواہشات جو آپ پہلے پوری نہیں کر پا رہے تھے، اب آپ اپنی پاکٹ منی کے بڑھنے سے یعنی اپنی انکم کے انکریز ہونے سے اپنی ان خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، یعنی انکم کے انکریز ہونے سے آپ کی کنزمپشن انکریز ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے اگر انکم کم ہو جاتی ہے تو کنزمپشن بھی کم ہو جاتی ہے، یعنی اگر آپ کی پاکٹ منی کو کم کر دیا جائے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اپنی ایکسپینسز کو بھی کم کرنا ہوگا، آپ کی کنزمپشن بھی پہلے سے کم ہو جائے گی۔ بڑی کامن ایگزامپل آپ لاک ڈاؤن میں دیکھیں، سب لوگوں کی انکم میں کمی واقع ہوئی ہے، بہت سے لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا، ان کی جابس ختم ہوگی، ہماری جو سیلریز ہیں وہ ریڈکشن کے ساتھ آئیں کیونکہ اکنامک ایکٹیویٹیز بہت ہی لمیٹڈ ہو گئی تھی۔ تو اس کی وجہ سے انکم کم ہوئی، تو جب پیرنٹس کی انکم کم ہوئی تو الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے بچوں کی پاکٹ منی کو بھی کم دیا۔ عید پر آپ کو اس لحاظ سے عیدی نہیں ملی جس لحاظ سے آپ کو پچھلے سال ملی ہوگی، اسی طرح سے قربانی والی عید پر بھی آپ نے اس حساب سے اتنا اسپینڈ نہیں کیا جانوروں پر جتنا آپ نے پچھلے سال کیا، کیونکہ اس سال سب لوگوں کی انکمس میں کمی واقع ہوئی تھی، یعنی آمدنی کے کم ہونے سے کنزمپشن بھی کم ہو گئی۔ اب یہاں پر میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایک تکثیری تفاعل ہے، سوری، پازیٹیو فنکشن ہے۔ تکثیری تفاعل یعنی کہ انکریزنگ فنکشن کیا ہوتا ہے جس میں انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ڈیپینڈنٹ ویریبل دونوں سیم ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں یہاں پر انکم بھی اوپر کی طرف جا رہی ہے تو کنزمپشن بھی اوپر کی طرف جا رہی ہے، اور انکم نیچے کی طرف آ رہی ہے تو کنزمپشن بھی نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ ایک پازیٹیو فنکشن یا انکریزنگ فنکشن یا تکثیری تفاعل ایک ایسا فنکشن ہوتا ہے جس میں دونوں انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ڈیپینڈنٹ ویریبل سیم ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں، یعنی یا تو دونوں بڑھیں گے
یا پھر دونوں کم ہوں گے۔ ابھی تک ہم نے کیا دیکھا ہے کہ ہماری آمدنی کا وہ حصہ جو ہم اپنی ڈیلی نیڈس پر اسپینڈ کرتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں، کنزمپشن کہلاتا ہے، سرف کہلاتا ہے۔ اس کا فنکشنل ریلیشن شپ کیا ہے؟ سی از دا فنکشن آف وائی، یعنی کہ صرف آمدنی کا تفاعل ہے۔ آمدنی یعنی انکم ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور صرف یعنی کنزمپشن ایک۔ اب ہم دیکھتے ہیں دو شعبی معیشت میں تفاعل صرف کی معیاری صورت، یعنی کہ اسٹینڈرڈ فارم آف کنزمپشن فنکشن ان ٹو سیکٹر اکانومی کیا ہے؟ سی از اکول ٹو سی ناٹ پلس سی وائی۔ یہ جو سی ناٹ ہے اس کا سی کیپٹل ہے اور سی وائی کا جو سی ہے یہ اسمال ہے۔ وٹ از سی ناٹ؟ خود اختیار صرف، اٹونومس کنزمپشن۔ وٹ از سی ناٹ؟ خود اختیار صرف۔ سی ناٹ I wrote here, mention here, it is capital C۔ وہ صرفی اخراجات جو ہر حال میں کیے جاتے ہیں یا صفر آمدنی پر بھی کیے جاتے ہیں اسے ہم خود اختیار صرفی اخراجات کہتے ہیں، یعنی کہ وہ اٹونمس کنزمپشن کہلاتی ہے۔ لائک آپ دیکھیں جب لاک ڈاؤن میں لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا، ان کی جاب ختم ہو گئی، تو تب بھی زندہ رہنے کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ اخراجات کرنے تھے۔ کپڑے نہ بنائیں، کچھ نہ کریں، لیکن کم از کم انہیں پیٹ بھرنے کے لیے، زندگی کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے روٹی تو کھانا تھی۔ بے شک وہ خشک روٹی کھائیں یا وہ دال روٹی کھائیں، بے شک وہ روٹی سوٹی کھا کے گزارا کریں، لیکن بہرحال انہوں نے گزارا تو کرنا تھا۔ تو یہ وہ صرفی اخراجات ہیں جو ہر حال میں کیے جاتے ہیں اور ان کو کرنے کے لیے آپ بے شک کہیں سے بورو کریں رقم کو، یعنی کہیں سے ادھار لیں یا آپ کے پاس جو پہلے سے کی گئی سیونگز ہیں آپ ان کو یوٹیلائز کریں۔ سی وائی یہ اسمال سی ہے اور یہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے انکم کے ساتھ۔ وہ صرفی اخراجات جو آمدنی بڑھنے سے بڑھ جاتے ہیں اور آمدنی کم ہونے سے کم ہو جاتے ہیں۔ سی وائی ترغیب یافتہ صرف، انڈیوسڈ کنزمپشن۔ ترغیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو موٹیویٹ کرنا، ابھارنا، اکسانا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ سی وائی ہے، یہ صرف وائی سے ملٹی پلائی ہو رہا ہے۔ اس سی اور اس وائی کے درمیان ایک پازیٹیو ریلیشن شپ پایا جاتا ہے۔ جب بھی انکم انکریز ہوگی تو یہ کنزمپشن انکریز ہو جائے گی، اور جب بھی انکم ڈکریز ہوگی تو یہ کنزمپشن ڈکریز ہو جائے گی۔ اس کو ہم کہتے ہیں انڈیوسڈ کنزمپشن، یعنی کہ ترغیب یافتہ صرف۔ یہ اس کی اسٹینڈرڈ فارم ہے کنزمپشن فنکشن کی، یہ اسٹینڈرڈ فارم ہے سی از اکول ٹو سی ناٹ پلس سی وائی۔ اگر ہم اب سی وائی کو دیکھیں، سی وائی کیا ہے؟ یہ جو اسمال سی ہے یہ ایم پی سی، ایم پی سی مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم، مختتم ملانے صرف کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ خرچ کرنے کے رجحان کو یا خرچ کرنے کی ٹینڈنسی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں مختتم ملانے صرف۔ اور یہ جو وائی ہے یہ انکم کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک میتھمیٹیکل
فارم دکھائی ہے جس میں آپ لیس دین اور گریٹر دین کے سائن دیکھ سکتے ہیں. اب یہ جو سی ہے میں نے اس سی کو سینٹر میں رکھا ہے. اس سی کو سینٹر میں رکھنے کی کیا وجہ ہے کہ میں نے اس کے ریلیشن شپ 0 اور 1 کے ساتھ شو کرنے ہیں. آپ یہ دیکھیں سی از گریٹر دین 0. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم پی سی مختصر ملانے صرف کی ویلیو 0 سے زیادہ ہوگی اور سی از لیس دین 1. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم پی سی کی ویلیو 1 سے کم ہے. یہاں پہ جیسے میں لکھ رہی ہوں سی از ایکول ٹو ایم پی سی از ایکول ٹو 1. ایم پی سی کے 1 ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آل انکم کنزیومڈ نو سیونگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی پیسہ آپ کے پاس ہے نا آپ سارے کا سارا خرچ کر دیں. یعنی میری انکم 50,000 ہے تو میں 50,000 خرچ کر رہی ہوں. میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں بچایا, 100 روپے بھی نہیں بچائے. ایم پی سی از ایکول ٹو 1 ہونے کا مطلب یہ ہے آل انکم کنزیومڈ دیر از نو سیونگ. وائل ایم پی سی کے 0 ہونے کا مطلب یہ ہے آل انکم از سیوڈ دیر از نو کنزمپشن. یعنی آپ کے پاس جتنی بھی انکم آئی ہے آپ نے تمام سیو کر لیا اور کچھ بھی خرچ نہیں کیا. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اٹ از ناٹ پاسبل. اب جو پاسبلٹیز ہیں وہ کیا ہیں کہ ایم پی سی کین بی گریٹر دین 1. آپ کو یہ بات تو پتہ ہے کہ جس طرف ہیڈ ہوتا ہے وہ ویلیو گریٹر ہوتی ہے اور جس طرف ٹیل ہوتی ہے وہ ویلیو اسمال ہوتی ہے. تو ہیڈ یہاں پر ایم پی سی کی طرف ہے. سو ایم پی سی اگر گریٹر دین 1 ہو اس کا مطلب ہے کہ what is the mean ایم پی سی is greater than 1. کنزمپشن از گریٹر دین انکم. یعنی میری انکم تو 50,000 ہے اور میں خرچ کر رہی ہوں 52,000. تو وہ 2,000 جو میں ایکسٹرا کنزیوم کر رہی ہوں وہ کہاں سے آئے؟ یا تو میں نے اپنی پچھلی والی سیونگز میں سے یوز کیے یا میں نے کسی سے ادھار لیے, کیونکہ میرا ایم پی سی میری اس سیلری سے زیادہ ہو گیا ہے جو مجھے ریسیو ہوئی ہے. اب ایم پی سی از لیس دین 1. اس کا مطلب ہے کنزمپشن از لیس دین انکم there is some saving. Consumption is less than income, there is some saving. اور یہی جو کنڈیشن ہے, یہی جو سچویشن ہے, یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ ایم پی سی از آلویز لیس دین 1. ایم پی سی لیس دین 1 ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اکانومی میں ایک شخص کے پاس جو انکم آ رہی ہے اس کا میجر پورشن وہ کنزیوم کرتا ہے لیکن مائنر پورشن وہ سیونگ کے لیے رکھتا ہے. لائک کہ اگر میری 50,000 سیلری ہے تو میں 40,000 کنزیوم کر رہی ہوں اور 10,000 میں سیو کر رہی ہوں. دیٹس وائی ایم پی سی از گریٹر دین 0. یعنی گریٹر دین 0 کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی انکم کو خرچ کرنا ہی کرنا ہے, لیکن لیس دین 1 اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کا سارا خرچ نہیں کرنا بلکہ کچھ نہ کچھ آپ نے سیو ضرور کرنا ہے. Now the File-Serve consumption function. It has two parts. Cost Milan-Serve yani APC, average propensity to consume, اور مختتم ملان صرف MPC, marginal propensity to consume.
औसत मिलाने सर, A average, P propensity, C consume. इसका क्या फॉर्मूला है? द फार्मूला इज APC इज इक्वल टू कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। यानी जो आपकी कंजम्पशन है उसको आप इनकम पे डिवाइड कर दें तो आपके पास एक एवरेज आ जाएगी कि एक शख्स अपनी आमदनी का कितना हिस्सा कंज्यूम कर रहा है। MPC marginal propensity to consume is equal to delta C यानी change in consumption divided by delta Y means change in income. Delta C is equal to change in consumption delta Y change in income. यानी इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट देखा है APC का और MPC का, अब हम इसको एक मैथमेटिकल एग्जांपल के थ्रू प्रूव करते हैं। इससे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी इंशाल्लाह। औसत मिलाने सर, APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आमदनी और खर्च की बाहिमी निस्बत को औसत मिलाने सर कहते हैं। APC इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय Y यानी औसत मिलाने सर बराबर है सर्फ बटा आमदनी या सर्फ तकसीम आमदनी। एग्जाम्पल अब हम इसके देखते हैं। अगर एक शख्स एक महीने में 5,000 रुपये कमाता है, कितनी इनकम है? 5,000 रुपये। एक शख्स ने एक महीने में 5,000 रुपये कमाए हैं, ये मैंने इसको सर्कल किया है, और इसमें से 4,000 रुपये वो खर्च कर रहा है। यानी सैलरी कितनी थी? सैलरी है उसकी 5,000, कंजम्पशन कितनी है? 4,000। तो इसका एवरेज क्या होगा? अब एवरेज को हम कैसे निकालेंगे? कंजम्पशन हमारे पास 4,000 है, इनकम हमारे पास 5,000 है। 4,000 को 5,000 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.8। यानी इस शख्स जिसकी आमदनी 5,000 रुपये माहाना और खर्च 4,000 रुपये माहाना है, उसका APC 0.8 है। क्लियर हो गया? इज देयर एनी डिफिकल्टी इन दिस? अब है मुख्ततिम मिलाने सर्फ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आमदनी में तब्दीली यानी चेंज इन इनकम, डेल्टा शोज द चेंज, और खर्च में तब्दीली डेल्टा सी की बाहिमी निस्बत को मुख्ततिम मिलाने सर्फ यानी कि MPC कहते हैं, या इसका फॉर्मूला है MPC इज इक्वल टू डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम। मुख्ततिम मिलाने सर्फ बराबर है सर्फ में तब्दीली बटा आमदनी में तब्दीली। मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि आप इंग्लिश वाला फार्मूला याद करें, मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन अगर आप लोगों को उर्दू वाला आसान लगता है तो आप वो कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। मैंने उर्दू इंग्लिश में दोनों में ही लिखा है ताकि इंग्लिश वालों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी इजी टू अंडरस्टैंड हो और आप लोगों के लिए भी। अगर हम इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू प्रूव करें तो हम ये देखते हैं, पिछली एग्ज़ाम्पल से रिलेटेड है ये एग्ज़ाम्पल, कि एक शख्स की मंथली इनकम माहाना आमदनी 5,000 रुपये थी, अब वो 5,000 से बढ़ के 6,000 रुपये हो गई है। यानी उसकी इनकम में कितना रेज आया है? कितना रेज आया है? 1,000 का। 5,000 इनकम थी ना,
تو 5000 سے انکریز ہو کر 6000 ہوئی، یعنی ہمارا جو چینج ان انکم ڈیلٹا وائی ہے وہ 1000 ہے۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کسی شخص کی انکم انکریز ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی کنزمپشن بھی انکریز ہوتی ہے۔ کبھی بھی انکم کے انکریز ہونے سے کنزمپشن ڈکریز نہیں ہوتی۔ میں نے یہ بات آپ کو شروع میں بھی بتائی تھی کہ اٹس اے پازیٹیو فنکشن اور انکریزنگ فنکشن۔ وین انکم انکریزز کنزمپشن انکریزز، وین انکم ڈکریزز کنزمپشن ڈکریزز۔ کلیئر ہو گیا؟ آمدنی کے بڑھنے سے خرچ یعنی کنزمپشن بھی 4000 روپے سے بڑھ کر 4500 روپے ہو گئی ہے، یعنی انکم میں 1000 کا اضافہ ہوا ہے تو کنزمپشن میں 500 کا اضافہ ہوا ہے۔ تو ہمارے پاس ڈیلٹا سی کتنا آیا ہے؟ ڈیلٹا سی ہمارے پاس آیا ہے 500 روپیز۔ اب اس کو ہم فارمولا میں پٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایم پی سی کیا نکلے گا۔ ایم پی سی ہمارے پاس ہمیشہ 0 پوائنٹ سم تھنگ آئے گا، یہ 1 پوائنٹ سم تھنگ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی ہے کہ ایم پی سیز ویلیو از آلویز لیس دین 1 اینڈ گریٹر دین 0۔ ہاں جی، اب اگر ہم اس کو اکارڈنگ ٹو فارمولا دیکھیں تو ہمارے پاس یہ فارمولا ہے ایم پی سی از ایکول ٹو ڈیلٹا سی ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا وائی۔ ہمارے پاس پہلی انکم تھی 5000، تو 5000 انکم پر ہمارے پاس کنزمپشن تھی 4000۔ جب انکم 5000 تھی تو اس ٹائم کنزمپشن آ رہی تھی 4000، پھر انکم 5000 سے بڑھ کر 6000 ہو گئی، یعنی کہ انکم میں 1000 روپیز کا اضافہ ہوا یا چینج آیا، تو کنزمپشن بھی 4000 روپیز سے بڑھ کر 4500 روپیز ہو گئی، یعنی کنزمپشن میں 500 روپیز کا ریز آیا یا 500 روپیز کا چینج آیا۔ By putting all these values in the formula as MPC is equal to delta C divided by delta Y is equal to delta C, you can see delta C is 500, delta Y is 1000. So by dividing both of these values, اگر ہم اس کو فریکشن میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آنسر آتا ہے 1/2 اور 0.5۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتائی تھی یہ بات کہ ایم پی سیز ویلیو از آلویز لیس دین 1 اینڈ گریٹر دین 0۔ تو ہمارے پاس جو ایم پی سی کی ویلیو آئی ہے وہ 0.5 آئی ہے، یعنی ہمارا جو ایم پی سی ہے وہ آپ 1/2 بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ہاف کہہ سکتے ہیں اس کو، اور 0.5 کہہ سکتے ہیں، جو ہماری آئیڈیل سچویشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، وچ از ایم پی سی از گریٹر دین 0 and less than 1. I try to write here M P C is less than 1 and greater than 0. I did it. ایم پی سی یعنی ہم اس کو اسمال سی سے بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ میں نے پہلے جو سٹارٹ کیا تھا تو میں نے سی ہی لکھا ہوا تھا، اس کو یوزلی سی ہی لکھا جاتا ہے، لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں نے ایم پی سی لکھا ہے، یہاں پہ میں نے ساتھ میں سی بھی لکھ دیا ہے۔
एम पी सी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। आप ये देख सकते हैं 0.5 का मतलब है ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड लेस दैन वन। ज़ीरो का मतलब यह है कि ये वन से कम है। अगर यहाँ पे वन होता तो हम ये स्टेटमेंट को प्रूव नहीं कर सकते थे। Is that clear to you? I hope you got it. This is very easy lecture, and the next lecture is very much related to this lecture. There is a slight difference. If you will understand it in the better way, you can got the next lecture in the most effective way. Hope you got it. I am waiting for your response. Your viewership is very few, which is very disappointing. I am requesting you again and again, please subscribe the channel and watch the videos, watch the lectures, so you may gain